अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज डायरेक्ट शुरू कर देती हूँ इसका तीसरा हिस्सा। इसके तीसरे हिस्से के बाद कुछ बातें होंगी इस कहानी के बारे में, इस नॉवेल के बारे में। सुबह उसे कॉलेज नहीं जाना था, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे, मगर वो फिर भी बहाना करके मख़सूस वक़्त से आधा घंटा पहले ही बस स्टॉप पर चली आई थी। अब मुसलसल बेंच के आसपास टहल रही थी। सियाफ़ाम लड़की अभी तक नहीं आई थी। महमिल बार-बार कलाई पर बंधी घड़ी देखती, फिर बेचैन निगाहों से गर्दन इधर-उधर घुमाती। भूरी ऊँची पौनी उसके साथ-साथ ही झूलती। उसे शिद्दत से उस लड़की का इंतज़ार था। और आज तो लगता था जैसे वक्त बहुत देर से गुजर रहा है। बिला आखिर वो थक कर बेंच पर बैठी और सर दोनों हाथों से थाम लिया। क्या मेरा इंतजार कर रही थी? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो करंट खाकर उठी। वो सियाफाम लड़की सामने उसकी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम मेरा ही वेट कर रही थी और मैं जानती हूँ क्यों। वो आराम से बेंच पर बैठी, बैग का स्ट्रिप कंधे से उतारकर एक तरफ रखा और किताब को एहतियात से गोद में रखा। फिर जैसे फारिग होकर महमिल का चेहरा देखा। तुम थक गई हो? हाँ, मैं थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे नहीं कहते। अभी तो तुमने वो कुछ लेना है जिसकी चमक से तुम्हारी आंखें चौंधिया कर रह जाएंगी। अभी तो तुमने सही रास्ते पर कदम रखा है। मुझे सही और गलत का पता नहीं, और ना ही मैं सही और गलत की तफरीक में पढ़ना चाहती हूँ। उसने बेख्तियार निगाहें चुराई, अपने दिल से, अपने अंदर बैठे गिल्ट के एहसास से। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ये किताब मुश्किल लगेगी, जैसे कोई अजाब हो, कोई कैद हो। फिर तुम इसकी आदी हो जाओगी। वो वैसे ही मुस्कुरा रही थी। ये किताब मुझसे कैसे बातें करेगी? महमिल सहरज़दा सी उस लड़की की गोद में पड़ी किताब को देख रही थी। रोज उसका एक सफ़ा पढ़ना। अगर मुश्किल लगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों का पता बताऊंगी जो उस इल्म को सिखाते हैं, बिल्कुल चुपचाप खामोशी से अपना काम करते हैं। मैं तुम्हें उधर ले जाऊंगी। वो तुम्हें इस कदीम किताब का इल्म सिखाएंगे। वो तुम्हें उस ज़बान का इल्म सिखाएंगे जिसमें ये किताब लिखी हुई है। फिर जब तुम रोज़ उसका एक सफ़ा पढ़ने की काबिल हो जाओगी तो जानोगी कि हर सफ़ा तुम्हारे लिए यस्टरडे की रवादाद है और तुम्हें टुमारो की तदाबीर बता रहा है। और अगर मैं एडवांस में एक सफ़ा आगे पढ़ लूँ तो मुझे अपने आने वाले कल का इल्म हो जाएगा, है ना? नहीं, तुम एक दिन में पूरी किताब भी पढ़ लो तो वो तुम्हारे आने वाले कल की ही रवादाद रहेगी। लेकिन अगर वही सफ़ा तुम अगले दिन पढ़ो तो उस दिन के हिसाब से तुम्हारी गुज़िश्ता दिनों की रुबादात बन जाएगा। क्या मतलब? वो उलझ सी गई। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सफ़े एक दिन में ही मतलब बदल जाए? अगर ये ना होता तो क्या आज तुम इस किताब की तरफ यूँ खींची चली आती? तुम वाक़ई सच कह रही हो? वो अंदर से खौफ़ज़दा हो गई थी। तुम्हें शक है क्या? नहीं, मगर तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा? अपनी दानिश में महमिल ने खासा अक्लमंदाना सवाल किया था। मेरा ही तो असल फ़ायदा है। वो फिर उसी पुरस्रार तरीके से मुस्कुराई। जो कुछ तुम्हें हासिल होगा उसका एक शेयर तो मुझे ही जाएगा। शेयर? वो दंग रह गई। क्या मतलब है? कितना शेयर? कितने परसेंट? शायद आधा, शायद उससे कुछ कम, मालूम नहीं। मगर ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा हिस्सा मुझ तक पहुंच जाएगा। ये किताब खुद मेरे पास आकर मुझे मेरा हिस्सा दिलवाएगी। अच्छा, वो मुतहर सी हो गई। फिर मैं ये ले लूं? पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। सब सोच लिया है, वो तेजी से बोली और किताब पर हाथ रखा, मुबादा वो उसे वापस न ले ले। फिर ले जाओ, मगर याद रखना ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुमने वो जिन्हें तुम अमलियात कहती हो कर लिए और वैसे ही किया जैसे इस किताब में कहा गया है तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम इस किताब में रहने लगोगी, इससे बातें करने लगोगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ नज़र नहीं आए। दीवानी हो जाओगी, सहरज़दा, मजनू। और फिर अगर तुमने इसको छोड़ना चाहा तब तबाह हो जाओगी। जो मिला था वो भी जाएगा और जो पहले से था वो भी अजाब बन जाएगा। जाओ, इसे ले जाओ। उसने सियाह जिल्द वाली भारी किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई और जब महमिल इब्राहिम ने उसे थामना चाहा तो उसके हाथ लरज रहे थे। थैंक यू। क्या ये मुझे तुम्हें वापस करनी होगी? नहीं। और जब मैं पूरी पढ़ लूँ, सब ख़त्म कर लूँ तब फिर से शुरू कर देना। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। थैंक यू। वो कपकपाती उंगलियों से किताब पकड़े तेज तेज चलती घर की सिमत बढ़ गई। किताब की सियाह जल्द सर्द थी, बेहद सर्द, यख
کوئی ایسا اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی نے لے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل تو ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیز تو نہیں ہوتی، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر کچھ سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا راستہ نہ تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں، دنیا پہ راج۔ اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی، اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اسے رات فواد کی بات پر سب کا رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی تھی جس پر عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی کنجی، واپس کراتی؟ پھر وہ رکی نہیں، کتاب کو سینے سے لگائے، سر جھکائے، تیز تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، آواز پر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی اس نے بے اختیار خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے، جس کی اجازت کافی ہوتی ہے۔ وہ تائی چچا، اسد چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جھلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ دبی سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا، سچ شکر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر سے اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا پسینہ پوچھتی ہوئی باہر آ گئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس۔ خیریت؟ اوہو، آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خواہ ہی چڑ گئی تھی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی، اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ میکانکی انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مسلسل اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے نیچے ہاتھ سے تھپ تھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے تو کچھ پتا چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا، وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی چلی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ لاؤنج کچن کی طرف جاتے مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نعیمہ چاچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے۔ اچھا؟ وہ متجسس سے تائی ماں کے قریب آئیں۔ پڑھائی وڑھائی تو اب ختم، اور چھت پر تو کبھی نہیں گئی پڑھنے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پر نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پر رکھے وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ محرومیوں، نارسائیوں اور دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اسے اب مزید برداشت نہیں ہوتا تھا۔ غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ ایک لمحے کو تو زمین آسمان اس کی نگاہ کے سامنے گھومنے لگے۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چاچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی، سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے گھررائے تھے۔ محمل، کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتے رہ گئی۔
इधर क्या बैठी हो, सामने आओ, ताई महताब चमक कर बोली। और उसकी तो जैसे टांगों में जान न रही थी। बमुश्किल उठी और 2 कदम आगे बढ़ी। किताब उसी तरह दोनों हाथों में पकड़ी थी और पूरा जिस्म लरज रहा था। वो आगा जान, मैं पूछ रहा हूँ, इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही थी। लफ्ज लबों पर आते ही दम तोड़ गए। उसकी टांगें कांपने लगी। क्या पढ़ रही हो, इधर दिखाओ। आगा जान के लहजे की सख्ती कम नहीं हुई थी। उन्होंने किताब लेने को हाथ बढ़ाया तो बिदक कर पीछे हटी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने किताब पीछे करनी चाही और फिर उसने देखा आगा जान के पीछे खड़ी मुसर्रत की आंखों में आंसू थे और ताई फातिहाना मुस्कुरा रही थी। अरे हम भी तो देखें, भरी रात में इधर कौन सी किताबें छुपाकर खत किताबात हो रही हैं। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके से हो रहे थे। नहीं, नहीं ताई, नहीं। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखकर नफीर में सर हिलाती रह गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आगा जान ने जोर से उसके हाथ से किताब छीनी। पढ़ रही तो दिखाती क्यों नहीं हो? एक हसीली नजर उस पर डालकर उन्होंने किताब अपने सामने की। मैं भी कहूँ, क्यों रातों को छताती है, किसके साथ मुंह काला करती है, ये जुबान जो इतनी लंबी हो रही है। अरे मैं भी कहूँ, कोई तो है उसके पीछे। आगा साहब, इससे कहिए कि जिस मर्दूद के लिए चिट्ठियां डालने इधर आती है, उसे कहे कि अभी आए और 2 बोल पढ़ाकर इसे ले जाए। खानदान भर में बदनाम करेगी हमें। और उसे लगा आज वाकईतन वो हार गई है। आगा जान किताब के सफ़े पलट रहे थे। हर पलटते सफ़े के साथ उसका दिल डूबता जा रहा था। उसने सर झुकाकर आंखें सख्ती से मींच ली थी। आज वो यकीनन उसे कत्ल कर डालेंगे। वो सिफली अमलियात में पड़ गई है, कभी नहीं बख्शेंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें, घटिया औरत? आगा जान एकदम से दहाड़े तो उसकी रही सही जान भी निकल गई। उसे लगा वो लहरा कर गिरने को है। जब मैं क्या मैंने क्या किया है? ताई माँ की हकलाती हुई आवाज निकली। महमिल ने तो जैसे ख्वाब से जागकर सर उठाया। वो खुली किताब हाथ में पकड़े महमिल से नहीं, ताई से मुखातिब थे। तुम्हें शर्म नहीं आती, इस यतीम बच्चे पर इल्जाम लगाकर हम सबको इकट्ठा करके? डूब मरो तुम ऐसे अल्फाज कहने से पहले। क्या वो आप छत पर पढ़ भी नहीं सकती? महमिल ने पलके जोर से झपकाई। ये आगाजान कह रहे थे। मगर आगा साहब, वो इस किताब में डूब मरो तुम बेदीन औरत कुरान करीम पढ़ रही थी। तुम कुरान की हुर्मत का तो पास रख लेती। उन्होंने सिया किताब बंद की, उसे चूमा, आंखों से लगाया और महमिल की तरफ बढ़ा दिया। बेटे नीचे पढ़ लेती तो सब परेशान न होते। ये लो। वो उसे किताब थमाकर एक कटीली निगाह इन औरतों पर डालकर वापस हो लिए। ये अब तो चोरों की तरह पड़ेगी तो बंदा तो शक करेगा ही। मेरा क्या दिमाग खराब है कि यूं ही कहती? ताई शर्मिंदा सी पलटी। आगा जान कभी कभार ही यूं ही सबके सामने झिड़क दिया करते थे, खुसूसन जब वो अपने रिश्तेदारों पर बेदरेक पैसा लुटाती थी। और नहीं तो क्या, आहिस्ता आहिस्ता सब नादिम से पलट गए। वो उसी तरह साकित सी किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरेस खाली हो चुका था, सब जा चुके थे, पुरसुकून और सुरखरू मुसर्रत भी, और वो उसी तरह पत्थर का बुत बनी वहां खड़ी थी। इस किताब का हर सफ़ा तुम्हारे गुजरे दिन की रोआदाद है। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पर राज करोगी। उस सिया फाम लड़की का एक एक फिक्रा तमाचे की तरह उसके मुंह पर बरस रहा था। तड़ाख तड़ाख तड़ाख। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी, यूं ही सदियों इन अंधेरे टेरिस पर खड़ी रहेगी। धोखा, मजाक, फरेब, तमस्खुर, कुरान की बेहुरमती। इस सियाह फाम लड़की ने क्या नहीं किया था? इतना बड़ा मजाक। एक परेशान हाल लड़की को सब ख्वाब दिखाकर उसे उसी की मुकद्दस किताब पकड़ा दी। ये हुआ क्या था उसके साथ? उसके हाथ अभी तक लरज रहे थे। निहायत बेयकीनी के आलम में उसने सिया जिल्द वाली किताब को चेहरे के सामने किया। सिया जिल्द साफ थी, बेदाग, बेलफ्ज। उसने दरमियान से किताब खोली। ऊपर अरबी की इबारतें थी और नीचे अंग्रेजी की। सबसे ऊपर लिखा था अल कहफ, द केव। उसने चंद सफ़े आगे खोले। अल अनकबूत, द स्पाइडर। उसने शुरू से देखा। अल माइदा, द टेबल स्प्रेड। महमिल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ने ठीक कहा था, वो कुरान था, उनकी दीनी किताब, मुकद्दस किताब। और उस फिरंगन ने कैसे कैसे किस्से घड़ दिए थे इसके साथ। जलील औरत। वो शौक से निकली तो बेपनाह गुस्सा आया। वो लड़की तो अपने घर बैठी इस पर हंस रही होगी, इसका तमस्खर उड़ा रही होगी। वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ़ बन गई। उफ।
وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پر دوپٹہ، نہ نماز، نہ وضو، چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی تائی اسے زینہ اترتے دیکھ کر اونچا بڑبڑائی تھی۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح وہ پھر جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پر ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل گئے تھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ تمہیں تو شرم نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتاب پر جھکی۔ ایک ہی دم سے اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی سی محمل نے آبرو اٹھائی۔ عرب کی دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھمایا تھا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی، اور تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تھما دی؟ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تلملائی، پھر قرآن اس کی گود میں رکھ دیا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بیٹھ کر بات کر لو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھی اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ اچھا، اس نے نرمی سے مصحف کی سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرا۔ تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں میری یا تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی۔ چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور قوم بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہکا بکا سا گڑبڑا گئی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، خود بھی سمجھ نہیں سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے۔ ایل اللہ کو کہتے ہیں، یہ یعقوب کا نام تھا۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب پڑھ رکھا ہے میں نے، سب پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف علیہ السلام والا قصہ؟ اس سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف اور زلیخا والا قصہ؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی حجت؟ دلیل، حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کو دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن و حدیث سے پیش کی جاتی ہیں، کیونکہ دونوں نازل خداوند ہوتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی ایک عورت سے غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف و زلیخا کے قصے ہر مسجد و منبر پر جا جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی، سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہیں۔ یہ کتاب وہ نہیں جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اس سے یہی کہو گی؟ مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور ہی قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر تمہیں تبلیغ کرتی میں تو کیا تم اکتا کر مجھ سے دور نہیں بھاگ جاتی؟
ابھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسڈیز زن سے ان کے آگے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے، وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پر رکھا ہوا بیگ کندھے پر ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے کر آئے گا اس کی طرف، میرا اس میں حصہ نہیں ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگائے اپنا بیگ کاندھے پر ڈال کر وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پر ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا کہ وہ لنگڑا رہی تھی، وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پر جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب بھی ہوئی، گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا۔ ابھی بیٹھو، وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ محمل کو علم نہیں تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح کے بعد آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا کیا نام تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پر بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑنے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑ کر مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی۔ مگر آگا جانے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسمن پوچھا تھا، وہ لاپرواہ سے بولا۔ اور وہ حسن بھائی نے بھی؟ جہنم میں گیا حسن۔ تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا تو چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی تو وہ کھلکھلا کر مسکرا دیا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے غالباً پچھلے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ، یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پر ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں، آغا جان تو بس عید کے کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسل کر گرے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر روک لی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا، کانچ سی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اچھا ابھی آفس نہیں جاتے، جنہ سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننی چاہیے۔ وہ اس کے قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور ذرا سیدھے ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ اگر جو تائی ماں کو پتا چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ ہے۔ فواد ترک کا وہ پتا تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالم لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ فٹ لسٹ پر لے کر آ گیا۔ محمل 1-2 دفعہ ندا، سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ خواب میں چل رہی ہے۔ سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسے شارٹ شرٹس کا فیشن ہے، اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتار کر اس کے کندھے کے ساتھ لگا دیا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟
اچھا ہے، وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا تو لے لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی یا تائی اماں لوگوں سے یہ خبر چھپا کر رکھی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستین نے ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ، گہری سبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پہ بھی سلور موتیوں کا نازک کام بنا ہوا تھا۔ ٹیپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے۔ یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیلزگر کو تھما دیا۔ بس بہت زیادہ ہے فواد بھائی، میں اتنا سب گھر لے کر کیسے جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا۔ چلو پھر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹکس، جویلری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں۔ وہ تو اور بھی بہت کچھ دلانے کا اصرار کر رہا تھا مگر اس کے بسادے اصرار پر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں، پتہ نہیں کیوں، وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ وہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ یہی سب کچھ تو اس نے چاہا تھا مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے کر آ گیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چاچا اور غفران چاچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک؟ ٹھیک ہے مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشنز پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے بے نیازی سے ہدایت دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ کافی، اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا۔ بس ادھر بیٹھ کر مجھے ابزرو کرو اور سیکھو، کہہ کر اس نے اپنے سامنے اسے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں مجھے دوسری ٹیوشنز مل گئی ہیں سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی ہوئی تھی سو دھیان نہ دیا۔ اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دی۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے کی کوشش کی تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، میرے پاس پہلے سے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو دیر سے گھر آنے پر اعتراض نہیں کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیض پر بھی ایسا ہی سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پر تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائی میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہری بھورے بال سیدھے شانوں پر بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھ سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا اور ایک اس کی تیاری ہی رہتی تھی۔ اوفو، اس نے جھنجلا کر جھمکا کان سے ہٹایا، کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اسے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سی پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا اسمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے جیسے محبوب سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا، اس نے بمشکل پلکیں اٹھائی، وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھک کر، اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑ کر دوسرے سے اس میں جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی ہوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیرنے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا ہوا نیچے آیا اور آج کے بعد اگر میں نے تمہیں فواد کے 10 فیٹ کے قریب بھی دیکھا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ میں یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑ دی اور ایک غسیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ اٹھائے؟ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پر دلہن کی طرح بنی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام ہی سی لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں ایسا کچھ نہ تھا کہ کوئی اس سے متاثر ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہی اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھی۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پہ کسی کی بات پر ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بڑے فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن بڑا منافق اور دوگلا شخص نظر آیا۔ اس سے دوگلا اسے کوئی نہ لگا تھا۔ اس نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا، اور وہ اتنی بددل اور غمزدہ تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وسیم کب اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ آج کتنے کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ معنی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر۔ وہ سارا وقت افسردہ سی ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پر جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ کو انشاءاللہ کل میں پوسٹ کروں گی، آپ لوگ سنیے ضرور۔ اور اس میں کئی کردار ہیں ایسے ہیں جن کو، جیسے تائمہ ہے، جن کو دیکھ کر، جن کی باتیں سن کر بڑا غصہ آتا ہے۔ وہ اوپر چلی گئی تو وہ پیچھے پیچھے سب کو جمع کر کے پہنچ گئی اوپر۔ کتنی غلط بات ہے! کیا اپنے گھر کی بیٹیوں پر اتنا بھی یقین نہیں؟ اور وہ ہاتھ میں کوئی کتاب لے گئی ہے پڑھنے کے لیے تو پڑھنے ہی گئی ہوگی، ہے نا؟ اور دیکھیے تو
اس نے کیا سوچ کر وہ کتاب لی تھی کہ اس کو جادو کی کتاب ملے گی، وہ سفلی عمل کر کے سب کچھ واپس لے گی، لیکن وہ تو قرآن کریم تھی، اللہ کی کتاب۔ اور یہ بھی اچھا ہوا کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اگر اس کے تایا کے ہاتھ میں اگر وہ سفلی عمل والی کتاب ہوتی اور لگ جاتی تو اس کا کیا ہوتا، لیکن وہ تو قرآن کریم تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا دی، اور وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ گئی، اور خاص کر اس کی ماں جو اس وقت فخر سے اور غرور سے نیچے اتری تھی، ہے نا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ فواد واقعی میں اس سے محبت کر رہا ہے، یا یہ بھی کوئی کھیل ہے، یا کیا اس سے وہ شادی وغیرہ کر کے اس کو حق دلائے گا، یا پھر کوئی اور چیز نکل کر آتی ہے باہر۔ تو آپ لوگ سنتے رہیے، آگے بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، اور بہت اچھی کیا کہتے ہیں، بہت اچھے اچھے ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ آپ لوگ سنتے رہیے اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ میں، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔